आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सच वाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जी सच वाला जी आदाब। जी आदाब मेरे भाई, कैसे हैं आप? जी सर, तो सूर्य आज मायदा में हम कुछ तृष्णा की रह गई थी सर, तो उसमें थोड़ा सा जी रिवीजन करते हुए। जी हाँ, आयत नंबर 2 की बात कर रहे हैं ना आप? आयत नंबर 2 जी जी जो कल हमने पढ़ी थी। तो जो तशनगी थी, आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो वह रख लें, उसकी भी वजाहत हो जाएगी। कल इस आयत को हमने पढ़ा था, इसमें दोबारा हम पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाहि वलश्शहरल हराम वलल हदिया वलल क़लाइद वला आमीनल बैतल हराम यब्तगून फ़ज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना व इज़ा हलल्तुम फ़स्तादू वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम अन तअतदू व तआवनू अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनू अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। इसमें जो मौदूदी साहब का तर्जुमा हमने पढ़ा था, फिर उसके बाद उनकी फुटनोट्स भी हम देखे थे। इस पे आपका कोई अगर सवाल है तो वो यहाँ रखें, फिर उसके बाद इस पर हम जो है एक बार और इसका रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट आयत है, इसमें बहुत सारी बातें हो रही हैं। इसका तर्जुमा ये है कि ऐ लोगों, जी बोलिए। जी जी नहीं, ये हुर्मत के बारे में जो बोल रहे हैं वो, जी तो क्या क्या कहना चाह रहे हो? हुर्मत ना करो। यानी हुर्मत असल में कहते हैं, एक है हिल्लत, एक है हुर्मत। ये दोनों अल्फाज एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में आते हैं। जिस तरह से हम हराम या हलाल कहते हैं ना, यानी जो चीज़ परमिसिबल है वो हलाल है, जो चीज़ प्रोहिबिटेड है वो है हराम। हराम ही से हुर्मत है और हलाल से हिल्लत है। तो इसमें एक तो माना ये हो गए हराम के एक और माना वो भी है जो जिसमें यूँ समझिए आप जैसा रिश्तों में कुछ रिश्तों को हराम किया गया। तो रिश्तों में कुछ रिश्तों को इसलिए हराम किया गया कि उसके अंदर एक तरह का तकद्दुस पाया जाता है, तो तकद्दुस की वजह से उससे बचना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो महीने हराम हैं तो उसका मतलब भी क्या होगा, यही है। उसका मतलब यह है कि हर वो चीज़ जो किसी मसलक या अकीदे या तर्ज फ़िक्र व अमल या किसी निज़ाम ज़िंदगी निज़ाम की नुमाइंदगी करती हो, वो उसका शिआर कहलाती है। और यानी वो जो है, जो शिआर है, वो जो सिंबल है, वो यानी तुम जो है अब वो जो सिंबल्स को जो है तुम हलाल ना करो, उसकी जो है हुर्मत तुम्हारे अंदर बाकी होनी चाहिए। मतलब यानी किसी सिंबल को हलाल करने का मतलब यह है कि तुम उसको इतना इजी ले लो कि उन सिंबल्स का किसी भी तरह से जा बेजा इस्तेमाल करने लग जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन सिंबल्स को लेकर तुम्हारे दिल में एक तकद्दुस और एक एहतराम होना चाहिए। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि ए ईमान वालो, तुम अल्लाह की जो सिंबल्स हैं, अल्लाह की जो निशानियाँ, जो सिंबल्स हैं, उनको तुम हलाल ना करो, उनको हराम रहने दो। अच्छा, यहाँ पर हराम रहने दो का मतलब यह है कि उन सिंबल्स को लेकर तुम्हारे मन में एक तरह की जो है इज्जत, एक एहतराम होना चाहिए, उसको इजी नहीं लेना चाहिए। यहाँ ये बात बताई गई, ला तुहिल्लू शआइरल्लाह वलश्शहरल हराम। और जो है कुछ महीने ऐसे हैं जिनको हराम बताया गया है, तो उन महीनों को तुम हलाल ना करो, क्योंकि जो महीने हराम हैं तो उनकी हुर्मत, उनकी इज्जत तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। उसी तरह से मस्जिद को भी अल मस्जिद अल हराम इसीलिए कहा गया है कि वहाँ पर तुमको यानी हर चीज़ हलाल नहीं है, बल्कि उसका तकद्दुस, उसका एहतराम तुम्हारे दिल में होना चाहिए। और अल बैत को भी अल बैत अल हराम इसीलिए कहा गया है कि वो जिसे आज लोगों ने काबा समझ लिया, असल में अल बैत अल हराम कोई और है, कुछ और है। तो उसके बारे में भी तुम्हारे अंदर
کچھ باتوں کا احترام ہونا چاہیے، اس کو بھی عام جگہوں سے یا عام گھر جیسا اس کو تم خیال نہ کرو. تو یہ ساری باتیں اس آیت میں آئی ہیں. ایک تو اس میں نہیں، جو انہوں ہے نے صحیح سمیٹ لیا نا، سکھوں کا کرپان، کڑا، ہندوؤں کا سواستی، کرسچنوں کا صلیب، صلیب کی نشانی، یہ ساری ہاں چیزیں وہ فٹ نوٹ میں لکھ رہے ہیں ان کی. ہاں، فٹ نوٹ میں یہ ساری چیزیں لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے دوسری آئیڈیالوجیز، دوسرے ادیان و مذاہب میں کچھ چیزیں محترم ہوتی ہیں، ان کی جو ہے ان کے بارے میں احترام کرنا، ان کے بارے میں اپنے من میں ایک طرح کا ریسپیکٹ رکھنا ضروری ہے. یہ دراصل مودودی صاحب یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی وردی ہوتی ہے، مان لو پولیس کی وردی یا فوج کی وردی، تو وردی کا احترام کرتے ہوئے وردی کی حالت میں کوئی شخص جو ہے کوئی ایسی ہوتی ہے، مثال کے طور پر کوئی اگر کام کرنا بھی ہے اس کو، تو اگر وہ وردی کی حالت میں کرے تو کوئی بھی یہ کہے گا یار کم سے کم تو وردی کا تو احترام رکھ، تو وردی کی حالت میں یہ کام کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک عام ٹرینڈ ہے کہ کچھ چیزیں جن کو انسان سمبلز بنا لیتے ہیں، ان سمبلز کا احترام رکھنا، ان کا ریسپیکٹ کرنا ضروری ہے. تو اسی طرح وہ سے جو ہے اسلام میں بھی جی احرام کو بھی وردی کی طرح تصور کر رہے ہیں وہ. ہاں، اللہ کے سامنے ایک فقیرانہ لباس ہے. جب انسان اللہ کے سامنے یا پھر ایک مومن اللہ کے سامنے حاضر ہو رہا ہے تو اس کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، اور وہ بالکل سادگی کے ساتھ سادہ لباس میں، یعنی ایسا لباس جو ان سلا ہو، جو سلا ہوا نہ ہو، ایسا لباس پہن کر جائے. یہ اسلام کی جو ہے کہ آداب میں سے، یا پھر اس احرام کے آداب میں سے ہیں کہ احرام ایسا ہوتا ہے جو سلا ہوا نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ساری باتیں کی گئی تھیں. اس پر اور آپ کا کیا سوال ہے؟ نہیں، وہ فٹ نوٹ پڑھتے ہوئے کچھ چیزیں ہو گئی تھی، تو ٹھیک ہے ابھی ہم ریگولر پہ آ جاتے ہیں. اچھا چلیے ٹھیک ہے. تو اب یہ آیت نمبر 3 میں کہا گیا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. دیکھیے یہ آیت یعنی احکام اور پھر جو ہے اس میں جو باتیں آئی ہیں ان کے حوالے سے بہت اہم ہے، بڑی اہم آیت ہے. اور ظاہر بات ہے مودودی صاحب نے بھی اس کو اہمیت دے کر اس آیت میں 1 2 نہیں بلکہ 9 فٹ نوٹ لگائے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، فٹ نوٹ نے تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تم پر حرام کیا گیا مردار. مسلمان اہل اسلام کو یا پھر قرآن کے ماننے والوں کو یہ کہا جا رہا ہے کھانے پینے کے معاملات میں تم پر سب سے پہلی چیز کیا حرام ہے؟ مردار، اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو. یعنی ایسے جانور بھی چونکہ یہ مردار کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یعنی اس طرح سے مرنے کے بعد وہ جو ہے مردار ہو گیا نا بھی. ہاں، اگر ٹکر لگی، ابھی اس کے اندر جو ہے جان باقی ہے، ابھی مان لو وہ تڑپ رہا ہے، اسی وقت وہ کہا جاتا ہے کہ کوئی اس کو اگر ذبح کر دے تو پھر وہ حلال کی کیٹیگری میں آ جائے گا. جی ہاں، گاڑی سے ٹکر کھا کے ہرن گر گیا، وہ مرنے والا ہے تو اس کو ذبح کر دیتے ہیں. اس کو ذبح کر دیتے ہیں. ذبح کرنے کی وجہ سے اس کے نرخروں سے خون نکل جاتا ہے اور پھر وہ جو ہے کھانے لائق ہو جاتا ہے اسلام کے انوسار. ٹھیک ہے. اچھا، سوائے اس کے کہ جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا. ہاں، یہ بات اس میں آ گئی ہے. یعنی اس میں یہ کہا گیا ہے وما ذبح، اس میں یہ کہا ہے کہ وما اکل السبع الا ما ذکیتم،
یعنی مان لو کسی بھیڑیے نے یا کسی جو ہے درندے نے کسی جانور کو ایسا مارا، لیکن اسی وقت کوئی پہنچ گیا اور جو ہے وہ درندے کو بھگا کر اس جانور کو لے کر وہ جو تڑپ رہا تھا اس کو ذبح کر دیے، تو یہ جانور بھی کھایا جا سکتا ہے جی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سوائے اس کے کہ جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا، اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا، یعنی مطلب اور وہ کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، یہ بھی حرام ہے۔ یہ اسی کی کنٹینویشن میں آ رہا ہے، جو جانور نیاز وغیرہ، ہاں نیاز میں وہ جانور کاٹنا حرام ہے جی ہاں جی ہاں، وہاں پر جا کر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ ذبح ہو رہا ہے، وہ کوئی مردار نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر یا کسی اور کی نظر یا مان کر یا کسی اور کی نیاز میں اس جانور کو جو ہے ذبح کیا جاتا ہے، اللہ کے لیے نہیں کیا جاتا، تو ایسا جانور بھی وہ حرام ہے، کیونکہ وہ کسی کے آستانے پر ذبح کیا گیا ہے۔ نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو۔ یہ سب افعال فسق والے ہیں، یعنی گناہ کے افعال ہیں۔ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے۔ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ کس سے؟ اللہ میاں سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے، لہذا حرام و حلال کی جو قیود تم پر عائد کر دی گئی ہیں ان کی پابندی کرو۔ البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ دیکھیں، یہ تو ہے اس آیت کا ترجمہ۔ اب ہم ایک ایک کر کے اس کے فٹ نوٹ پر غور کریں گے۔ سب سے پہلی جو ہے جو تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، یعنی وہ جانور جو طبعی موت مر گیا، یعنی مطلب کسی کی ڈیتھ ہو گئی، ٹھیک ہے، یعنی مطلب اس کی لائف ختم ہو گئی، یا پھر کوئی بھی جو ہے، اب اس کے آگے جا کر جو ہے جو جن جانوروں کا ذکر ہو رہا ہے وہ مان لو ٹکر کھا کر یا کسی درندے کی جیسے جو ہے کہ پنجے میں آ کر، یا پھر مان لو وہ اس کا گلا گھونٹ کر یا چوٹ کھا کر یا ٹکر کھا کر مرا، وہ تو ہاں کچھ بھی اس طرح سے، یا کسی سانپ نے اس کو ڈس دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ سارے جانور بھی، اگرچہ کہ وہ جانور یوں تو نارملی ذبح اگر کیا جائے تو وہ حلال ہے، لیکن چونکہ اس طرح سے اس کے ساتھ ہو گیا ہے، ایک حادثہ ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا جو ہے گوشت کھایا نہیں جا سکتا، وہ بھی مردار کی کیٹیگری میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلی بات جو کہی گئی ہے، وہ جانور جو نیچرل جس کی ڈیتھ ہوئی ہو وہ مردار کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فٹ نوٹ نمبر 2 میں لکھتے ہیں، جی جناب، میں یہاں پہ ایک بات مینشن یہ کرنا چاہ رہا تھا، یہ جو گوٹ فارمنگ ہوتی ہے جہاں پہ کئی قسم کے بکرے پالے جاتے ہیں اور وہ اس کو گوشت کے لیے اس کو فارم کیا جاتا ہے، جی جی، تو اس میں انشورنس بھی ہوتا ہے، ان تمام بکروں کا انشورنس بھی ہوتا پورے مویشیوں کا، جی، تو جو ڈاکٹرز آتے اس کا انشورنس کرنے کے لیے تو وہ اس کے کان میں ایک ٹیگ لگاتے، وہ ٹیگ پہ نمبر رہتا لکھا ہوا، جی، تو یہ مسلمانوں کو وہ الاؤ نہیں رہتا، اس لیے بہت سی جگہ پہ وہ بند کر دیے انہوں نے، کیونکہ اگر وہ ٹیگ لگا ہوا جانور ہے تو وہ قربانی کام میں نہیں آتا عید کے موقع پہ، کیونکہ اس کے کان میں جو ہے ایک طرح کا عیب ہو گیا، ایک ڈیفیکٹ آ گیا، تو وہ قربانی کے موقع پر جو ہے جب قربانی کی عید ہوتی ہے، عید قربان میں وہ جانور چونکہ اس کے کان میں آلریڈی ایک طرح کا ڈیفیکٹ آ گیا، اس کے کان میں چھید پڑ گیا نا، تو وہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ملا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اب اصل میں ملاؤں کا معاملہ وہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، سمجھے، ملاؤں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، تو ان کو جو بات ان کی کتابوں میں آ گئی، ان کے پہلے والے ملاؤں نے جو بات کہی تھی اسی بات کو لے کے یہ آگے چلتے ہیں، ان کی اپنی ذاتی تحقیق، ان کی اپنی ذاتی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی، ملاؤں کا معاملہ ایسا ہے، اس وجہ سے شاید ملاؤں نے اس کو
اس کو حرام قرار دے دیا تو اب وہ جو ہے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو بھلا کیا پتا ہے بھائی، اب چونکہ مولوی صاحب نے کہہ دیا تو وہ اس پر عمل کرتے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ اچھا، فٹ نوٹ نمبر 2 میں لکھتے ہیں یعنی جس کو ذبح کرتے وقت خدا کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یعنی وہ جو 4 کیٹیگری بتائی گئی نا، ایک پہلی کیٹیگری کیا ہے، جو مردار ہے وہ حرام ہے، اور جو خون ہے وہ حرام ہے، اور سور کا گوشت حرام ہے، اور وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یہ 4 کیٹیگری ہو گئی۔ تو یہ چوتھی کیٹیگری کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یعنی جس کو ذبح کرتے وقت خدا کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یا جس کو ذبح کرنے سے پہلے یہ نیت کی گئی ہو کہ یہ فلاں فلاں بزرگ یا فلاں دیوی یا دیوتا کی نظر ہے، تو یہ بھی حرام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، لکھے دل سے، جی ہاں، اچھا آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ہم بھی اپنے بچپن میں دیکھتے تھے کہ بعض جو ہے بکرے، بکڑ کہتے ہیں اس کو، بکڑ، وہ جو ہے اس کو باقاعدہ یہ نام دیا جاتا ہے، یہ سید صاحب کا بکڑ۔ اچھا، یہ سید صاحب کون ہوتے ہیں؟ وہ اپنے علاقے کے کوئی نہ کوئی ایک بڑے جو ہے ولی اللہ کوئی بزرگ ہوتے ہیں۔ تو اب اس کے بارے میں لوگ یہ جو ہے یہ پہلے سے نیت کر چکے ہیں کہ بھئی اس کو اس کے نام پر چھوڑ دو، تو اس کے گلے میں ایک پٹا بھی ہوتا ہے، اس پٹے پر کچھ نہ کچھ ان کا وہ حضرت کا نام بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم بچپن میں دیکھتے تھے، اب آج کل تو خیر شاید وہ منظر ذرا کم ہو گئے ہیں، تو وہ بیل بھی چھوڑتے تھے ایسے، ہاں بیل بھی چھوڑتے تھے، بکرے کو بھی چھوڑتے تھے، وہ تو اس کے گلے میں جو پٹا ہوتا تھا اس پہ نام بھی ہوتا تھا، وہ جس بزرگ کے نام پر جو ہے اس بکرے کو چھوڑا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ وہ دوسرے اور بکروں کے جو ہے کے مقابلے میں ان سے کمپیریٹیولی جو ہے بڑا تگڑا ہوتا۔ اچھا، اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ آتے جاتے لوگ، چونکہ وہ سید صاحب کا بکڑ ہے، تو اس لیے کوئی بھی جو ہے اب وہ اس کو کھلانے میں جو ہے، مان لو اس کو مونگ پھلی کھلا رہا ہے، کوئی لا کر، یہاں تک کہ میں دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں مٹھائی ہے، برفی ہے، دودھ پیڑا ہے، وہ اس کو کھلا رہا ہے۔ اچھا، اس طریقے سے، اچھا وہ اس کو بیل ہے یا پھر وہ جو ہے بکرا ہے، اس کو اس حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، تو لوگ کھلا کھلا کے اس کو سال بھر تک اتنا تگڑا، اتنا تنومند کر دیتے ہیں۔ تو اب وہ اس کے کٹنے کا جب ٹائم آ جاتا ہے تو وہ، یعنی مان لو جس وقت اس کو چھوڑا گیا تھا، اور پھر جب جس وقت اس کو کاٹا جا رہا ہے، تو اتنے سے چند مہینوں میں وہ جو ہے بالکل فربا ہو جاتا ہے، ایک دم تیار ہو کر۔ تو یہ بچپن میں ہم جو ہے کہتے تھے سید صاحب کا بکڑ، جی۔ تو یہ معاملہ جو ہے، ہاں بالکل کھلا سانڈ جو ہے وہ کسی کے نام پر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو لوگ آتے جاتے لوگ بھی اس کو کچھ نہ کچھ کھلاتے رہتے ہیں، کیونکہ کھلانے والے بھی یہ سوچ کے کھلا رہے ہیں کہ جو ہے ان کے کھلانے سے ان کو ثواب ملے گا، آپ سمجھے؟ تو اب دیکھیں بہرحال کیا کیا ہوتا ہے، انسان کیسے کیسے اوہام، کیسی جو ہے باتوں میں پھنس جاتا ہے۔ اچھا، یہاں یہ جو کہا گیا، سچ والا جی، یہ کتنے اہم مدے ہیں نا، یہ انسانی زندگی کتنا اس سے جوجھ رہی تھی، اس کی حل بتا رہے نا، جی یہ نہیں، حل کیا بتا رہے ہیں؟ وہ جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو ہے تم کسی سید صاحب کے نام پر اس کو ذبح نہیں کرنا، اللہ کے نام پہ کرنا ہے۔ اب وہ بہرحال ایک عقیدہ ہے۔ تو یہاں فٹ نوٹ نمبر 3 میں یہ لکھ رہے ہیں، وہ جو کسی کے آستانے پر ذبح کیا گیا اس حوالے سے، یعنی جو جانور مذکور بالا حوادث میں سے کسی حادثے، یعنی وہ جو کہا گیا نا، جو گلا گھونٹ کر، جس کا گلا گھونٹ کر، مان لو جو ہے جس کو ٹکر لگ گئی یا کوئی حادثہ اس کے ساتھ پیش آ گیا، تو کسی حادثے کا شکار ہو جانے کے باوجود ابھی تک نہیں مرا ہے۔ یہ فٹ نوٹ نمبر 3 میں کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا جانور ہے جس کو ٹکر لگ گئی یا پھر کوئی جانور، کوئی جو ہے درندہ اس پر پنجہ مارا، ابھی وہ اس کو پھاڑ کے کھانے ہی والا تھا، اس وقت کوئی پہنچ گیا اور وہ درندے کو بھگا دیا، اور ایسی حالت میں وہ جانور چوٹ لگنے سے، وہ درندے کے پیر کے جو ہے چوٹ لگنے کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، ابھی زندہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی شکار ہو جانے کے باوجود ابھی تک مرا نہ ہو، بلکہ کچھ آثار زندگی اس میں پائے جاتے ہوں، اس کو اگر ذبح کر لیا جائے تو اسے کھایا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن میں یہ بات آئی ہے
اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حلال جانور کا گوشت صرف ذبح کرنے سے حلال ہوتا ہے، کوئی دوسرا طریقہ اس کو ہلاک کرنے کا صحیح نہیں ہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں نا جھٹکا، جسے کہتے ہیں جھٹکا، اسلام میں بالکل حرام ہے۔ اسلام نے جو طریقہ مقرر کر دیا جانور کو ذبح کرنے کا، اس طریقے سے اگر کوئی جانور ذبح کیا جائے گا تو وہی جانور کا گوشت ایک مسلمان کھا سکتا ہے۔ اچھا، چونکہ مسلمان جو ہے دنیا کے ہر حصے میں ہیں، تو مسلمانوں نے یہ قید اور یہ جو ہے کمپلشن لگا دی کہ دیکھو بھائی، اس طریقے سے اگر گوشت ہم کو ملے گا تو ہم وہ آپ کا گوشت خریدیں گے۔ تو چنانچہ ہر سپر مارکیٹ، ہر دکاندار نے جو ہے یہ اس بات کو ضروری سمجھ لیا کہ چونکہ مسلمانوں کو بھی خوش کرنا ہے، اور پھر دوسرے جو لوگ، جو کمیونٹیز والے ہیں، ان کا تو ان کے منہ میں تو گویا زبان ہی نہیں ہے، وہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے، کوئی مطالبہ نہیں کرتے، اس لیے ان کا حال تو یہ ہے کہ بالکل تنکوں کی طرح ہے، وہ جو ان کے سامنے آ جائے وہ خرید لیتے ہیں۔ لیکن مسلمان کیا ہے، ہر جگہ جا کر اپنی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہاں سچ والا جی، وہ لگا ہوا وی سرو حلال فوڈ، ہاں باقاعدہ بڑے بینر لگاتے ہیں، اور پھر جو ہے کہ وہ کمپنیاں، وہ جو ہے پیکیجنگ انڈسٹریز جو اس طریقے کا پیک کرتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو جس پر حلال کا جو ہے سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، تو ویسے پیک جس طرح سے جس پر حلال کا جو ہے سرٹیفکیٹ نہیں ہے یا حلال کا بیج نہیں ہے، اس سے کمپیریٹیولی اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ منظر میں نے خود اپنی آنکھوں سے کئی بار دیکھا ہے کہ مان لو سپر مارکیٹ میں آپ گئے، اچھا صرف گوشت ہی کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر حلال کو لے کر کتنی ایسی چیزیں ہیں، یہاں تک کہ میں دیکھ کر حیران رہ گیا، دال اور چاول پر بھی حلال کا ٹیگ لگا ہے۔ اب بولو میڈیسن میں بھی ہے، میڈیسن میں ہے جو ہے، اور جو ہے دال چاول ہے، اور دوسرے جو ہے ڈیری پروڈکٹس ہیں، اور کتنی ایسی چیزیں اس پر بھی جو ہے، چونکہ کیا ہے، یہ جو مارکیٹنگ والے ہیں ان کو ایک جو ہے آئیڈیا مل گیا کہ اس طریقے سے اگر ہم جو ہے ایسا ایک بیڈ لگا دیں گے تو سب سے پہلے مسلمان تو اٹریکٹ ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن نان مسلمانز کو بھی میں نے دیکھا کہ ان کی جو ہے ان کی سوچ اتنی کمزور ہوتی ہے، میں حیران رہ جاتا تھا، ارے یار یہ ایک ہندو ہے، ایک سکھ ہے، ایک جو ہے کرسچین ہے، وہ جو ہے کئی موقعوں پر حلال پروڈکٹ کو پریفر کیوں کر رہا؟ اب میں حیران، میں کیوں کر رہا؟ تو بعد میں میرے سمجھ میں آیا، ان کو ایسا لگتا، ان کے انکانشیس مائنڈ میں یہ بات ڈالی گئی کہ دیکھو بھئی، آپ کے سامنے ایک پروڈکٹ ہے جس پر حلال کا جو ہے ٹیگ لگا ہے، اور دوسرا وہ ہے جس پر حلال کا ٹیگ نہیں ہے، تو حلال والا مان لو اگر 100 روپے میں ہے تو دوسرا والا وہ 90 روپیز میں رہے گا۔ تو یہ دوسرے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ حلال ہے تو واقعی کوئی خاص طریقے سے اس کو پروسیس کر کے جو ہے پیک کیا گیا ہے، اسی وجہ سے شاید اس کا ریٹ زیادہ ہے، تو شاید ہو سکتا، چونکہ ریٹ زیادہ ہے تو اس کی کوالٹی بھی اچھی ہوگی، تو یہ سوچ کر یہ بیچارے خرید لیتے ہیں، حالانکہ یہ کاروبار کا ایک جو ہے ایک فراڈ ہے، ایک ٹیکٹکس ہے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ جی ہاں، جب بھی ہم جماعت میں پنجاب جاتے تھے تو پہلے ہی ہم کو یہ ٹریننگ میں بول دیا جاتا تھا کہ پنجاب میں گوشت نہیں کھانا کہیں، وہاں سردار جی لوگ جتنے رہتے وہ سب جھٹکا کھاتے، سارے جھٹکا کا ملتا ہے۔ جی ہاں جی، صحیح ہے بالکل۔ تو اب آپ دیکھیے پنجاب میں کہ جتنے دن رہے ہاں تو ویجیٹیرین جماعت رہی یا پھر اپنے ہاتھ سے مرغی ذبح کیے جماعت والوں نے، ہاں جی، تو سکھ لوگوں سے ان کو اعتراض رہتا کہ یہ گوشت اعتراض ہے کہ جھٹکا جو ہے جی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ پہلے تو ایک مطلب ایک ریجنل لیول پہ تھا، لیکن اب انٹرنیشنل مسئلہ بھی ہو گیا ہے۔ اب پوری دنیا میں بہت بڑے پیمانے پر یہ حلال کی جو ہے جو مارکیٹنگ ہوتی ہے، اور پھر یہ مطلب حلال کے نام پر ٹیگ لگا کر بیچنے والے اور جو ہے ان کا میٹیریل ہے اپنے سپر مارکیٹس میں رکھنے والے، ان کے لیے یہ ایک بہت ہی پروفیٹیبل بزنس ہے۔ وہ لاتے ہیں، ظاہر بات ہے حلال والا ہے، اگر مان لو اس کو سپر مارکیٹ کو جو ہے انہیں دیتا بھئی یہ 90 روپیز کا ہے، لیکن آپ اس کو 100 میں بیچو، لینے والا لے گا،
اور یقیناً جو ہے وہ جو کمپیئر جب کیا جائے تو جو ہے جس پر حلال کا ٹیگ لگا ہے وہ 100 روپے میں کوئی بھی آسانی سے لے لے گا. تو کاروبار حلال انڈسٹری تو چل پڑی, دوڑ پڑی. دیکھیں اس کا آئیڈیا دیکھو آپ. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ آئیڈیاز نان مسلمز کے دماغوں میں کیوں نہیں آتے؟ میں حیران رہ جاتا ہوں کیوں وہ لوگ اس طرح کے لائنز پر کیوں نہیں سوچتے. اور یعنی ان کی جو ہے ان کا بھول پن دیکھیے آپ, ان کو لگ رہا ہے اچھا میں یہ ایک بار پوچھا بھی کہ آپ نے یہ کیوں خرید, کہنے لگے نہیں اس پہ حلال لگا ہے نا. میں نے کہا بھی آپ کو حلال سے کیا لینا دینا ہے بھائی, آپ تو ہندو ہیں. کہنے لگے نہیں یہ جو ہے حلال جو ہے نا وہ, اچھا وہ مجھے بتا رہا, آپ بتاؤ, مجھے ہنسی آ رہی. وہ مجھے بتا رہا ہے کہ نہیں یہ حلال ہے نا, تو حلال کی جو ہے اس کی ایک بہت اچھے طریقے سے اس کی پیکنگ ہوتی ہے, اس میں بہت ہائیجین ہوتا ہے, کیا کیا وہ ساری باتیں وہ مجھے بتا رہا. ہندو ہے وہ اور یہ باتیں مجھے بتا رہا. میں اس کو جو ہے میں حیرانی سے میں اس کا چہرہ دیکھ رہا ہوں, ارے یار یہ بیوقوف. اب یہ بیوقوفی کی انتہا ہو گئی نا, سوچئے یعنی کس طریقے سے لوگوں کے مائنڈ پر جو ہے یہ لوگ اپنا قبضہ جماتے ہیں, سوچئے ذرا. تو یہاں جو بات ہو رہی ہے یعنی اس جانور کو جو ہے ابھی جس کے اندر ابھی کچھ آثار زندگی پائے جاتے ہیں, اس کو اگر ذبح کر لیا جائے تو اسے کھایا جا سکتا ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حلال جانور کا گوشت صرف ذبح کرنے سے حلال ہو جاتا ہے, کوئی دوسرا طریقہ اس کو ہلاک کرنے کا صحیح نہیں ہے, ذبح کرنے سے ہی حلال ہوگا. اچھا یہ ذبح اور زکوٰۃ اسلام کے اصطلاحی الفاظ ہیں. اس سے مراد حلق کا اتنا حصہ کاٹ دینا جس سے جسم کا خون اچھی طرح خارج ہو جائے. یعنی مطلب ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ گلے کا جو نرخرا ہے یعنی وہ وہاں پر اتنا چاقو چلانا کہ وہ نرخرا پوری طرح سے جہاں سے وہ خون کی جو ہے جو شہرگ ہوتی ہے وہ پوری طرح سے کٹ جائے اور خون وہاں سے پوری طرح سے نکل جائے. یہ ایک اسلام نے یہ طریقہ ذبح کا طریقہ جو ہے یہ بتایا ہے. تو اس طرح سے اگر نہ ہوگا تو وہ ذبح نہیں کہلاتا, اور اگر ذبح نہیں ہے تو پھر وہ جانور حلال. جی ہاں یہ تو بتایا ہے, اور مسلم ڈاکٹرز اور مسلم سائنٹسٹ بہت سے لوگوں نے اس کو سائنٹیفک اینگل دیکھے یہ کیسے بہت زیادہ ہائیجینک اور درست طریقہ ہے, اس کی بہت بونگیاں ماری ہے. اب اصل میں بونگیاں ماریں گے نا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کی باتوں کو کبھی بھی کریٹیکلی اینالائز نہیں کیا گیا. مسلمان تو خیر مسلمان ہیں, ان کو تو جو ہے بہرحال اپنے دین مذہب کو لے کر چرچا تو کرنا ہی ہے, وہ تو کریں گے. لیکن جو نان مسلم ہیں مجھے ان پر حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے اس طرح کی باتوں پر ایک سائنٹیفکلی آواز کیوں نہیں اٹھائی. مجھے شکایت ان سے ہے. اچھا آپ دیکھیے کہ جھٹکا کرنے یا گلا. جی جناب. کہ میرے جو نان مسلم دوست ہیں جو گوشت کھاتے ہیں, بکرے کا گوشت لاتے ہیں, ان کو یہ جب میں نے باتیں بتائی تو وہ ایگری کرے اس سے کہ ہاں یہ بات درست ہے. تو میں نے کہا کہ بھئی آپ اپنے گوشت والے کو بولو کہ ہم کو جھٹکا چاہیے, ملے نہ ملے الگ چیز ہے, لیکن آپ پوچھو تو صحیح اس کو جھٹکا دو بھئی, ہم کو حلال نہیں ہونا جھٹکا ہونا. تو وہ لوگ اتنے سہم گئے کہ وہ بولے ایسا کرنا تو نفرت کا اظہار کرنا ہو جائے گا. ہاں اچھا نفرت کا اظہار کرنا ہے, بلکہ ہم یہ ہمارے جو نان مسلم بھائی وہ لوگ سوچ رہے ہیں, لیکن مسلمانوں کو تو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے یار. دنیا کے جس کونے میں جاتا ہے وہاں جا کر اپنی نفرت کا اظہار کر رہا ہے. اگر واقعی اگر یہ کہنا اس طرح سے کرنا اگر نفرت ہے تو نفرت کا اظہار, نفرت پر عمل ایک مسلمان تو کر لیتا ہے, لیکن ایک نان مسلم کر بھی نہیں کر سکتا. سوچئے اس کے سنسکار میں نہیں ہے. ہاں اچھا جھٹکا کرنے یا گلا گھونٹنے یا کسی اور تدبیر سے جانور کو حلال کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ خون کا بیشتر حصہ جسم کے اندر ہی رک کر رہ جاتا ہے اور وہ جگہ جگہ جم کر خون کے ساتھ چمٹ جاتا ہے. اچھا اس کے برعکس اس کے ذبح کرنے کی صورت میں دماغ کے ساتھ جسم کا تعلق دیر تک باقی رہتا ہے, جس کی وجہ سے رگ کا خون کھینچ کر باہر آ جاتا ہے, اور اس طرح پورے جسم کا گوشت خون سے صاف ہو جاتا ہے.
خون کے متعلق ابھی اوپر ہی یہ بات گزر چکی ہے کہ وہ حرام ہے، لہذا گوشت کے پاک اور حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خون اس سے جدا ہو جائے۔ اچھا اب یہ دیکھیں، یہ پرٹیکولرلی یہ بات جو مودودی صاحب کہہ رہے ہیں، ظاہر بات ہے یہ بات وہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کے پیش نظر یا اس کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں۔ میں اصل میں یہ جاننا چاہتا ہوں وہ سائنٹسٹ یا پھر جو ہے جن کو اس طرح کی باتوں کا علم ہے سائنسی طور پر، تو وہ کیا یہ بات صحیح ہے مجھے بتائے۔ کیا اگر کسی جانور کو گلا کاٹ کر اس سے خون پوری طرح سے نکال دیا، گلا کاٹنے سے کیا واقعی پورا خون نکل جاتا ہے؟ اگر کسی کو جھٹکا کیا جائے تو کیا خون نہیں نکلتا؟ نہیں، غلط یہ ایک بات سوال ہے۔ جھٹکے سے بھی پورا نکل جاتا۔ یہ بڑی بڑی جو کمپنیز ہے، بیف کمپنی، یہ پولٹری کمپنیز، ان کے پاس روبوٹ کٹ کر دیتے جھٹکے سے اور وہ پورا کمپلیٹ خون ڈرین کر دیتے۔ نہیں مگر اب یہ دیکھیں، یہ ساری باتیں آج بھی دنیا میں چل رہی ہیں اور انہی باتوں کو لے کر پوری دنیا میں انٹرنیشنل لیول پر جو ہے یہ حلال انڈسٹری چل رہی ہے۔ اس کو چلانے والے بھی چلا رہے ہیں اور اس کو جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے والے بھی کر رہے ہیں، اور یوں سمجھیے کہ ٹریلینز آف ڈالرز کا جو ہے اس کا کاروبار ہے۔ بالکل، اور کوئی جو ہے اس پر سوال ہی نہیں اٹھا رہا نا بھی، اس لیے وہ لوگ تو بڑے ڈھیٹ ہیں، ہر جگہ کر رہے ہیں۔ اچھا یہ فٹ نوٹ نمبر 4 میں لکھتے ہیں، اصل میں لفظ نصب استعمال ہوا ہے، اس سے مراد وہ سب مقامات ہیں جن کو غیر اللہ کی نظر و نیاز چڑھانے کے لیے لوگوں نے مخصوص کر رکھا ہو۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ خون جو ہے اگر اس کو جھٹکے سے کسی جانور کو مارا جائے تو خون اس کے اندر رہ جاتا، یہ بات ہے۔ چلو یہ بات ہم جو ہے فزیکلی اگر سائنٹیفکلی یہ بات اگر پروف ہو بھی جاتی ہے تو ایسی صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھی چلو ٹھیک ہے، ذبح کرنا اچھی بات ہے، مگر پہلے پروف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ نہیں ہے، پروف اچھا، نہیں ہے۔ نہیں میں اصل میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اہل علم جن کے پاس اس کی نالج ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے آئیں اور اس بات کو دنیا کے سامنے پیش کریں کہ یہ بات اگر ذبح کرنا اگر واقعی اچھی بات ہے تو ٹھیک ہے، میں بھی اس کو انکریج کروں گا۔ نہیں، اگر یہ فالتو کی بونگی ہے جو لوگوں پر جو ہے تھوپی گئی ہے تو ایسی صورت میں تھوپنے والے تھوپ رہے ہیں، اور جو لوگ اپنے چہروں پر یہ باتیں تھوپ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان سے زیادہ بے وقوف اور کوئی نہیں۔ بھئی اگر تمہارے پاس علم ہے، نالج ہے، اس کے باوجود تم ایسی باتوں پر آواز نہیں اٹھاتے ہو تو تم بدھو ہو۔ میں سبھی لوگوں سے کہہ رہا ہوں بدھو ہو، تمہاری ذمہ داری ہے۔ اچھا اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے بھئی، اگر ذبح کرنا اچھی بات ہے تو یہاں ہم رکتے ہوئے کہتے ہیں چلو بھئی ذبح کرنا اچھی بات ہے، مگر یہ جو بات ہے نا، قرآن نے یہاں اس بات کی جو شرط رکھی ہے تو اس کا تعلق عقیدے سے ہے، اس کا تعلق فزکس سے نہیں ہے۔ اچھا اب یہ کہنا ہے کہ کسی غیر اللہ کے آستانے پر ذبح کیا گیا، اگرچہ کہ ذبح ہوا ہے، اس جانور کے جسم سے پوری طرح سے خون نکل گیا، اس کے باوجود جو ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ غیر اللہ کے آستانے پر، غیر اللہ کے نام پر جو ہے اس کو ذبح کیا گیا۔ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر یعنی جانور کو اگر ذبح کیا جائے تو وہ جانور قرآن کے مطابق حرام ہے۔ تو اب تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بھئی اس میں حرمت کی وجہ صرف تمہارا عقیدہ ہے نا، اور کچھ بھی نہیں۔ اس کا تعلق سائنس، اس کا تعلق علم سے نہیں ہے۔ تو اوپر تو مودودی صاحب بڑی بڑی بونگیاں مارے، وہ جو ہے سائنٹیفک ایسا ہے ویسا، لیکن یہاں پر تو جو ہے ظاہر بات ہے خون تو نکل گیا نا بھی، اس کو باقاعدہ ذبح کیا گیا، صرف ایک عقیدے کی وجہ سے کہ جو ہے اس کو اللہ کے نام پر نہیں بلکہ کسی اور کے نظر و نیاز کے طور پر اس کو ذبح کیا گیا، تو یہ بھی حرام ہے۔ بلکہ سچ والا جی، نیاز میں جو جانور آستانے پر بھی اگر کاٹا جاتا ہے تو اس کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر ہی کہا جاتا ہے۔ میں بات یہی ہے، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے باوجود چونکہ وہ جس جگہ پر یہ کام ہوا ہے وہ جو ہے یہ قرآن کے مطابق یا قرآن کے جو ہے جو علماء ہیں، یہ جو فقہاء ہیں، ان کے مطابق وہ جگہ مشرکانہ ہے، اس میں شرک سے تشبیہ جو ہے پائی جاتی ہے، اس وجہ سے یہ حرام ہو گیا۔ اچھا آپ دیکھیے
کہ اس سے مراد وہ سب مقامات ہیں جن کو غیر اللہ کی نظر و نیاز چڑھانے کے لیے لوگوں نے مخصوص کر رکھا ہو، خواہ وہاں کوئی پتھر یا لکڑی کی مورت ہو یا نہ ہو۔ ہماری زبان میں اس کا ہم معنی لفظ آستانہ یا استھان ہے، جو کسی بزرگ یا دیوتا سے یا کسی خاص مشرکانہ اعتقاد سے وابستہ ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ بات آ گئی۔ اگرچہ کہ مان لو ایک ایسا چبوترا ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم ہے ذرا اونچائی پر، جس میں لا کر لوگ جو ہے اپنے اپنے جانور ذبح کرتے ہیں، اگرچہ کہ وہاں کوئی دیوی یا دیوتا بھی نہیں ہے، اگرچہ کہ وہاں کسی کی قبر بھی نہیں ہے، صرف یہ ایک سلسلہ، ایک پرمپرا چلی آ رہی ہے کہ یہاں پر ذبح کیا گیا جانور وہ فلاں دیوی یا فلاں دیوتا یا فلاں بزرگ یا فلاں ولی اللہ کے جو ہے کے نام پر ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ سوچ یا عقیدہ رکھ کے جانور کو ذبح کرنا یہ بھی حرام ہے۔ بات ختم۔ آپ دیکھ رہے ہیں، ذرا آپ دیکھ رہے ہیں اعتقادی طور پر کیسی غنڈہ گردی ہے۔ ہاں، یہیں سے شروع ہوتا ہے نا، شروع ہوتا کٹر پن۔ ہاں بالکل بالکل بالکل۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ فٹ نوٹ نمبر 5 پہ یہ جو ہے جو آستانے، جی جناب جی، اسی میں میں ایک ایڈ کرنا چاہ رہا کہ اگر اس کو اور تھوڑا ریورس لے کے چلے جاؤ، ابھی تو عقیدے پہ آ گئے آپ کہ بھئی وہ آستانے پہ نہیں کاٹنا چاہیے، اس کا سائنٹیفک بات سے کچھ لینا دینا نہیں، چلیے ٹھیک ہے، حلال طریقے سے اگر وہ کاٹتے ہیں جانور، تو کاٹنے والا اگر غیر مسلم ہے تو کیا وہ حلال ہے پھر جانور؟ نہیں، حلال نہیں ہے۔ یعنی وہاں پر ایک مومن اپنی زبان سے حالت ایمان میں، ایک مومن حالت ایمان میں اپنی زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ اگر یہ کلمات کسی نان مسلم سے، کسی غیر مومن کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں تو تب بھی ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ذبیحہ نہیں کہلائے گا۔ چنانچہ خود ہمارے دیش میں، ہاں تو کیونکہ ہمارے دیش میں بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پر وہ ہندو ان کی بکرے کی گوشت کی دکان ضرور ہوتی ہے، بہت ریئر ہے لیکن کہیں کہیں میں نے دیکھا ہے۔ اب آج کل تو ذرا کم ہو گئے، کافی ہے، تو مہاراشٹر میں کافی ہے، سچ میں مہاراشٹر میں ہندو کھاٹی ہے۔ اچھا تو وہ گوشت بیچتے ہیں صرف، لیکن ذبح کرنے والا مسلمان ہوتا۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ بالکل ذبح کرنے والا بندہ آتا خاص، جی، وہ جو ہے اس کے سر پہ ٹوپی ہوتی ہے ایک دم جو ہے وہ موالیوں کی جیسی، اس کی چھوٹی سی داڑھی بھی ہوتی ہے، وہ کرتا پیجامہ میں ہوگا، اس کا جو ہے ایک رومال ڈال لے کے صرف یہی کام کرنے کے لیے آتا، اور اس کے اچھی خاصی پیسے مل جاتے اس کو، کیونکہ ان سب کو معلوم ہے کہ اس مولوی کے بغیر یہ ذبح نہیں ہو سکتا، ذبح کرنے کے لیے بھی ملا کی ضرورت ہے۔ دیکھیں یہ اسلام نے یا اسلام کے ماننے والوں نے کہاں کہاں کیسے کیسے انداز سے اپنی اڑچنیاں کر کے پوری طرح سے جکڑ رکھا ہے، اور پورے کا پورا سماج اس میں جو ہے پھنسا ہوا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ وہ اس پر آواز اٹھائے۔ آواز نہیں اٹھاتی، میجورٹی ہندو، اس میں کا ہندو کھاٹی وہ مولانی پہ ڈیپینڈ کرتا، وہ آئے گا ذبح کرے گا تو میں گوشت بیچوں گا۔ ہاں بھئی، اگر مان لو کسی وجہ سے وہ نہیں آیا تو اس کا مطلب اس کی دکان بند، وہ آئے گا ذبح کرے گا تو اس کو جو ہے مطلب گوشت ملے گا نا، نہیں تو کہاں سے ملے گا؟ پھر وہ بیچے گا کیا؟ دکان تو بند ہے اس کی۔ دیکھیں کیسی گنڈی اٹکی ہوئی ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیے فٹ نوٹ نمبر 5 میں، یعنی تمہارے لیے ناجائز ہیں پاسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو، تو یہاں پر مودودی صاحب بہت لمبی چوڑی فٹ نوٹ لکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس مقام پر یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں حرام و حلال کی جو قیود شریعت کی طرف سے عائد کی جاتی ہیں، ان کی اصل بنیاد ان اشیاء کے طبی فوائد یا نقصانات نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اخلاقی فوائد و نقصانات ہوتے ہیں۔ اب یہاں وہ اخلاقیات پہ آ گئے۔ اخلاقیات کیا؟ یہ تو عقائد کی بات ہے، اس کا اخلاقیات سے کیا تعلق ہے؟ یعنی اس کا تعلق نہ تو جو ہے میڈیکل سے ہے، اور نہ جو ہے کسی کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہم، یعنی اس کے اخلاق یا پھر اس کے جو بیہیویئر سے نہیں، بلکہ ان کے اپنے عقیدے سے ہے۔ اسلام نے کچھ عقیدے گھڑے ہیں اور پھر ان عقیدوں کو لوگوں پر تھوپا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ان عقیدوں کو تم کو ماننا ہے۔ ہمارے اللہ کو اگر تم ماننا ہے تو تم کو یہ عقیدے بھی ماننا پڑے گا، تو یہ عقیدے ہم پر تھوپے گئے۔
جہاں تک طبعی امور کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کی اپنی سعی و جستجو اور کاوش و تحقیق پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ دریافت کرنا انسان کا اپنا کام ہے کہ مادی اشیاء میں سے کیا چیزیں اس کے جسم کو غذائے صالح بہم پہنچانے والی ہیں اور کیا چیزیں تغذیے کے لیے غیر مفید یا نقصان دہ ہیں۔ شریعت ان امور میں اس کی رہنمائی کی ذمہ داری اپنے سر نہیں لیتی۔ اگر یہ کام اس نے اپنے ذمے لیا ہوتا تو سب سے پہلے سنکھیا کو حرام کیا ہوتا، لیکن آپ دیکھتے ہی ہیں کہ قرآن و حدیث میں اس کا یا ان دوسرے مفردات و مرکبات کا جو انسان کے لیے سخت مہلک ہیں سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ بھائی اس لیے ذکر نہیں ہے کہ جو ہے وہ قرآن کو معلوم نہیں نا کہ بھی کون سی چیز سے کیا ہوتا ہے، اس کو کیا معلوم۔ اچھا، شریعت غذا کے معاملے میں جس چیز پر روشنی ڈالتی ہے وہ دراصل اس کا یہ پہلو ہے کہ کس غذا کا انسان کے اخلاق پر کیا اثر ہوتا ہے اور کون سی غذائیں طہارت نفس کے لحاظ سے کیسی ہیں، اور غذا حاصل کرنے کے لیے طریقوں میں سے کون سے طریقے اعتقادی و نظری حیثیت سے صحیح یا غلط ہیں۔ چونکہ ان کی تحقیق کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے اور اسے دریافت کرنے کے ذرائع انسان کو میسر ہی نہیں ہیں، اور اسی بنا پر انسان نے اکثر ان امور میں غلطیاں کھائی ہیں۔ اس لیے شریعت صرف انہی امور میں اس کی رہنمائی کرتی ہے جن چیزوں کو اس نے حرام کیا ہے، اور انہیں اس وجہ سے حرام کیا ہے کہ یا تو اخلاق پر اس کا برا اثر ہوتا ہے یا وہ طہارت کے خلاف ہے۔ اچھا، ابھی سب سے پہلے مودودی صاحب ذرا یہ بتائیے کہ سور کے گوشت کو حرام کرنے کا کیا نقصان ہے، طبی لحاظ سے کیا نقصان ہے، اخلاقی لحاظ سے کیا نقصان ہے، ذرا یہ بتاؤ، یہ بتاؤ، ہے اس کا جواب ہے ان کے پاس؟ سور کے گوشت کو آخر کیوں حرام کیا گیا؟ اچھا، ایک بات ہے سچ والا جی، جی بہتا خون بھی حرام کہا گیا ہے، لیکن آج بھی بہت سے ٹرائبز ایسے ہیں جو بہتا ہوا جانور کا خون پیتے ہیں، ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ کوئی نقصان نہیں ہوا، صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، یقیناً بھائی ان کی زندگیاں چل رہی ہیں، اور جو ہے ہزاروں سال سے وہ جو ہے اپنی جیسی بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یوٹیوب پر آپ کو ایسے جو ہے بے شمار ویڈیوز مل جائیں گے جہاں پر کئی جو ہے مطلب وہ گرم علاقوں کے بھی ٹھنڈے علاقوں کے بھی لوگ جانور کو جو ہے کاٹتے ہیں اور اس کا جو ہے نرخرے کو منہ لگا کر سارا کا سارا خون پی جاتے ہیں۔ یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، یوٹیوب پر آپ کو اس کے لائیو ویڈیوز مل جائیں گے۔ تو کہنے کا میرا مطلب ہے کہ بھئی قرآن کے لکھنے والے کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے، وہ اپنے مائنڈ سیٹ کے حساب سے باتیں لکھتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ 4 جگہوں پر جب سور کو حرام کیا گیا تو کیا جس علاقے میں قرآن کا ظہور ہوا کیا وہاں سور پایا جاتا تھا؟ ہاں؟ اور پھر سور کے گوشت کو حرام کرنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ عام طور پر ہمارے علاقے میں، بھارت کے بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر سور جس انداز میں پایا جاتا ہے وہ دیکھ کر شاید کچھ لوگوں کو کراہیت گھن آتی ہوگی، ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں، کیونکہ وہ موری جو ہے موہریوں میں، لیکن وہ یورپ میں اسی سور کو جس طریقے سے اس کی جو ہے فارمنگ ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بکرا یا پھر دوسرے جانوروں کے مقابلے میں وہاں کا جو سور ہے وہ ہر لحاظ سے صاف ستھرے ماحول میں رہتا ہے۔ بالکل، مگر چونکہ اب مسلمانوں کے دماغوں میں یہ عقیدہ جو ہے بالکل بھرا ہوا ہے، تو اب وہ اچھے صاف ستھرے سور کو دیکھ کر بھی ناک منہ چڑھائیں گے، کیونکہ ان کے اندر یہ بات ڈالی گئی ہے۔ ہاں، اچھا، جن چیزوں کو اس نے حرام کیا ہے انہیں اس وجہ سے حرام کیا ہے یا تو وہ اخلاق پر اس کا برا اثر پڑتا ہے یا وہ طہارت کے خلاف ہیں۔ اچھا، اخلاق پر جو ہے سور کے گوشت کا اخلاق پر کیا اثر پڑتا ہے بھائی؟ اچھا، سور کے گوشت کا طہارت کے خلاف ہے تو اس کی طہارت سے کیا تعلق ہے بھائی؟ جانور کی کیا طہارت ہے؟ دیکھیں اب یہ مطلب وہ کھانے سے انسان طاہر پاک نہیں رہے گا بھئی، یہ بات آپ سے کس نے کہی؟ اور کیا ثبوت ہے آپ کے پاس ان باتوں کا؟ پورک کھا رہے ہیں، ان کو ایسا پورک میں کوئی بری بات یا ان سائنٹیفک بات محسوس نہیں ہوئی؟ بھئی ایون کرسچین کے پاس بھی جو ہے یہ چونکہ باقاعدہ حرام نہیں ہے تو ان کے پاس کنزیوم ہوتا ہے، چلتا ہے، لیکن مسلمانوں نے اچھا یہ یہودیوں کی نقل میں، اچھا یہودیوں کے پاس سور کا گوشت حرام ہے، ٹھیک ہے،
تو مسلمان جو ہے مطلب قرآن کے لکھنے والوں نے اصل میں یہ ساری چران وہاں سے لی ہے، یہودیوں سے ان کو چرایا ہے، وہاں سے چرا کر جو ہے قرآن میں شامل کر دیا۔ وجہ اس کی نہیں بتائی کہ سور کے گوشت کو آخر آپ جو ہے کیوں حرام کر رہے ہو بھائی، دوسری باتوں میں تو جو ہے اس کا خون نکلنا چاہیے، خون بہہ جانا چاہیے، نہیں تو وہ جو ہے نقصان کرے گا، ساری جو ہے یہاں پر یہ منطق جو ہے جھاڑ رہے ہیں ہمارے مودودی صاحب۔ لیکن سور کے گوشت کے بارے میں ان کی منطق کیا گئی؟ اچھا، یا ان کا تعلق کسی فاسد عقیدے سے ہے؟ بھائی سور کے گوشت کا تعلق فاسد عقیدے سے ہے؟ اچھا، برعکس اس کے جن چیزوں کو اس نے حلال کیا ہے ان کی حلت کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان برائیوں میں سے کوئی برائی اپنے اندر نہیں رکھتی۔ بھائی سور کیا برائی اپنے اندر رکھتا ہے یہ بتاؤ، میں سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ سوال کیا جا سکتا ہے کہ خدا نے ہم کو ان اشیاء کی حرمت کی وجوہ کیوں نہ سمجھائے تاکہ ہمیں بصیرت حاصل ہو جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے وجوہ کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ اچھا یہ ممکن نہیں ہے، دیکھیں خود ہی بول دے رہے ہو۔ اچھا اب یہ آگے جا کر جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، مثلا یہ بات کہ خون یا سور کے گوشت یا مردار کے کھانے سے ہماری اخلاقی صفات میں کیا خرابیاں رونما ہوتی ہیں، کس قدر اور کس طرح ہوتی ہیں، اس کی تحقیق ہم کسی طرح نہیں کر سکتے۔ صرف آ گیا ہے یہاں بونگیا، ذاکر نائک کی طرح بونگیا ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی مودودی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہماری جو ہے مقدس کتاب میں آ گیا ہے اور ہم کو چونکہ اس کتاب پر ہم ایمان رکھتے ہیں اس لیے ہم اس پر جو ہے اس کو حرام سمجھتے ہیں، بات ختم۔ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے ترم خاں کے پاس بھی سور کے گوشت کے حرام ہونے کے پیچھے اصل وجہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو ہے وہ ان کی مقدس کتاب میں پائی گئی، بس، اور کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، سور کا گوشت یا مردار کے کھانے سے اچھا کس قدر اور کس طرح ہوتی ہیں اس کی تحقیق ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ اخلاق کو ناپنے اور تولنے کے لیے ذرائع ہمیں حاصل نہیں ہیں۔ اگر بالفرض ان کے برے اثرات کو بیان کر بھی دیا جاتا تو شبہ کرنے والا تقریباً اسی مقام پر ہوتا جس مقام پر وہ اب ہے، کیونکہ وہ اس بیان کو صحت و عدم صحت، اس بیان کی صحت یا عدم صحت کو آخر کس طرح سے جو ہے جان سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حرام و حلال کے حدود کی پابندی کا انحصار ایمان پر رکھ دیا ہے۔ جو شخص اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ کتاب اللہ کی کتاب ہے اور رسول اللہ کا رسول ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے، وہ اس کے مقرر کیے ہوئے حدود کی پابندی کرے گا، خواہ ان کی مصلحت اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اور جو شخص اس بنیادی عقیدے پر ہی مطمئن نہ ہو، اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ جن چیزوں کی خرابیاں انسانی علم کے احاطے میں آ گئی ہیں صرف انہی سے پرہیز کرے، اور جن کی خرابیوں کا علمی احاطہ نہیں ہو سکا ان کے نقصانات کا تختہ مشق بنتا رہے۔ تو میں سور کے گوشت کے بارے میں مودودی صاحب، میرے سوال جو آپ کے پاس نہیں، میرے سوال کا جواب نہیں ہے، اللہ میاں کے ابا کے پاس بھی یعنی سچوالا کے سوال کا جواب نہیں ہے۔ اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں فٹ نوٹ نمبر 6 پر، دیکھیں کتنی لمبی چوڑی تفصیل بتائے ہیں۔ دیکھیں یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، میں آپ سے کل کہہ رہا تھا نا، مجھے لگتا ہے کہ آج ہم اس آیت کو کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے، اس کو کل بھی ہمیں جو ہے ایڈریس کرنا پڑے گا۔ اچھا فٹ نوٹ نمبر 6 میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں جس چیز کو حرام کیا گیا ہے اس کی 3 بڑی قسمیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، 3 بڑی جو ہے اس کی جو قسمیں ہیں وہ دنیا میں پائی جاتی ہیں، اور آیت کا حکم ان تینوں پر حاوی ہے۔ نمبر 1، مشرکانہ فالگیری، جس میں کسی دیوی یا دیوتا سے قسمت کا فیصلہ پوچھا جاتا ہے یا غیب کی خبر دریافت کی جاتی ہے یا باہمی نزاعات کا تصفیہ کرایا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ نے اس غرض کے لیے کعبہ کے اندر ہبل دیوتا کے بت کو مخصوص کر رکھا تھا، اس کے استھان پر 7 تیر رکھے ہوئے تھے جن پر مختلف الفاظ اور فقرے کندھا تھے۔ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہو یا کھوئی ہوئی چیز کا پتہ پوچھنا ہو یا خون کے مقدمے کا فیصلہ مطلوب ہو، غرض کوئی بھی کام ہو، اس کے لیے ہبل کے پانسے دار صاحب القداح کے پاس پہنچ جاتے، اس کا نذرانہ پیش کرتے اور ہبل سے دعا مانگتے کہ ہمارے اس معاملے کا فیصلہ کر دے۔
پھر پانسہ ان تیروں کے ذریعے سے فال نکالتا اور جو تیر بھی فال میں نکل آتا اس پر لکھے ہوئے لفظ کو حبل کا فیصلہ سمجھا جاتا۔ دیکھیں ہم یہ اب کا ٹھیک ہے بھئی، اب ایسا ہے کہ وہ ایک جیسا بھی دور تھا، اب وہ علمی دور نہیں تھا، یہ وہ زمانے کے کچھ عادات ہیں، کچھ ان کے عادات ہیں، ان کے جو ہے طور طریقے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کوئی جو ہے اس پر اعتراض کر سکتا ہے، کوئی اس پر عمل نہ کرنا چاہے تو نہ کرے، اس میں کوئی سی بات نہیں، مگر اسلام نے اس طرح کی باتوں کو، یعنی وہ ہوتا ہے نا پیٹ پیچھے ایک کے پیچھے پڑھ کر جو ہے اتنا اس کو اچھالا ہے کہ یہ سراسر غلط ہے، حرام ہے۔ ارے ٹھیک ہے، آپ اگر اس کو غلط کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اس پر عمل نہ کرو، لیکن کوئی اپنی مرضی سے، اپنی جو ہے چاہت سے کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کی مرضی، مگر اسلام یہاں پر ٹانگ اڑاتا ہے۔ جی، اس دور میں یہ پانسے پھینکنے کا جو پروسیجر تھا، یہ پروسیجر کو ان کو بین کرانا اس لیے ضروری تھا، وہ بھی چالو رہتا تو ان کی دکان چلتی ہی نہیں نا۔ ہاں، اصل میں دکان چلانے کے لیے تھا نا۔ ابھی دیکھیں کہ اب بات یہ ہے کہ اگر وہ چلتا رہا سلسلہ تو پھر جو ہے لوگ بٹ جاتے نا، ان کی مونوپولی نہیں رہتی نا۔ یہ صرف اپنی مونوپولی کے خاطر یہ ساری چیزوں کو بین کیے، آپ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو صرف ان کی اپنی مونوپولی جو ہے مقصود تھی، تو اس کی خاطر یہ ساری چیزوں کو، یہ پورے جتنے کاروبار ہیں، یہ دکانیں ہیں، دھندے ہیں، ان سب کو بند کرنا ضروری تھا۔ اس لیے قرآن میں جو ہے شرک کو لے کر، یا اچھا اس کو مشرکانہ عمل کہہ رہا ہے، حالانکہ حج کے معاملے میں کئی مشرکانہ عمل ابھی بھی چل رہے ہیں۔ اب جو ہے وہ کنکریاں جو مارے جاتے ہیں شیاطین، جی مشرکانہ فال گیری بول رہے ہو؟ ہاں، مشرکانہ فال گیری کہہ رہے ہیں، جی ہاں۔ اچھا، اس میں نمبر 2 میں کہہ رہے ہیں توہم پرستانہ فال گیری۔ ایک ہے مشرکانہ فال گیری اور دوسرا ہے توہم پرستانہ فال گیری، جس میں زندگی کے معاملات کا فیصلہ عقل و فکر سے کرنے کے بجائے کسی وہمی و خیالی چیز یا کسی اتفاقی شے کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، یا قسمت کا حال ایسے ذرائع سے معلوم کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں جن کا وسیلہ علم غیب ہونا کسی علمی طریق سے ثابت نہیں، جی، جن کا وسیلہ علم غیب ہونا کسی علمی طریق سے ثابت نہیں۔ رمل ہے، نجوم ہے، جفر ہے، مختلف قسم کے شگون اور جو ہے نشتر ہیں، اور فال گیری کے بے شمار طریقے اس صنف میں داخل ہیں، یعنی توہم پرستانہ فال گیری۔ اچھا، اس میں نمبر 3 میں کہہ رہے ہیں جوئے کی قسم کے وہ سارے کھیل اور کام جن میں اشیاء کی تقسیم کا مدار حقوق اور خدمات اور عقلی فیصلوں پر رکھنے کے بجائے محض کسی اتفاقی امر پر رکھ دیا جائے، مثلا یہ کہ لاٹری میں اتفاقاً فلاں شخص کا نام نکل آیا ہے، لہذا ہزارہا آدمیوں کی جیب سے نکلا ہوا روپیہ اس ایک شخص کی جیب میں چلا جائے، یا یہ کہ اچھا یہ لاٹری بھی جو ہے اسلام میں حرام ہے، جسے ہم لاٹری کہتے ہیں یہ اسلام میں حرام ہے۔ اچھا، یا یہ کہ علمی حیثیت سے تو ایک معمے کے بہت سے حل صحیح ہیں، مگر انعام وہ شخص پائے گا جس کا حل کسی معقول کوشش کی بنا پر نہیں بلکہ محض اتفاق سے اس حل کے مطابق نکل آیا ہو جو صاحب معمہ کے صندوق میں بند ہے۔ ان 3 اقسام کو حرام کر دینے کے بعد قرآن اندازی کی صرف وہ 7 صورت اسلام میں جائز رکھی گئی ہے جس میں 2 برابر کے جائز کاموں یا 2 برابر کے حقوق کے درمیان فیصلہ کرنا ہو۔ مثلا ایک چیز پر 2 آدمیوں کا حق ہر حیثیت سے بالکل برابر ہے اور فیصلہ کرنے والے کے لیے ان میں سے کسی کو ترجیح دینے کی کوئی معقول وجہ موجود نہیں ہے، اور خود ان دونوں میں سے کوئی بھی اپنا حق خود چھوڑنے کے لیے تیار بھی نہیں۔ اس صورت میں ان کی رضامندی سے قرآن اندازی پر فیصلے کا مدار رکھا جا سکتا ہے۔ یا مثلا 2 کام یکساں درست ہیں اور عقلی حیثیت سے آدمی ان دونوں کے درمیان مذبذب ہو گیا ہے کہ ان میں سے کس کو اختیار کرے۔ اس صورت میں ضرورت ہو تو قرآن ہونا، اس میں قریہ لکھ دی ہے تو قرآن اندازی کی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم ایسے مواقع پر یہ طریقہ اختیار فرماتے تھے جبکہ 2 برابر کے حقداروں کے درمیان ایک کو ترجیح دینے کی ضرورت پیش آ جاتی تھی، اور آپ کو اندیشہ ہوتا تھا کہ آپ خود ایک کو ترجیح دیں گے تو دوسرے کو ملال ہوگا۔
اچھا اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ ساری باتیں جو آئی ہیں قرآن میں نہیں ہے. مودودی جی صاحب جی جی اتنی اپنی جو ہے جو کہانی سنا رہے ہیں، اس کہانی کا تعلق قرآن کے ٹیکسٹ سے نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے جو ہے یہ ساری باتیں یہ کہہ رہے ہیں. تو چلیے جی. جناب، میرے خیال سے تو لگتا ہے قرآن کہ یہ ٹیکسٹ اس میں آیت کو، جی اس آیت کو ہم کل سچوالا پھر جی دیکھیں گے. 1400 جی. 1400 سال پہلے تو لاٹری کا کوئی تصور بھی نہیں. یہ کارل مارکس بھی لا لیے، لاٹری بھی لا لیے، ہٹلر بھی لا لیے انہوں نے قرآن میں ان کی ایکسپلینیشن. تو لائیں گے نا، اللہ میاں کے ابا ہیں نا، ابھی اللہ میاں کو ان باتوں کا پتہ نہیں تھا، لیکن ان کے ابا کو تو پتہ ہونا چاہیے نا، بڑے ہیں نا انہوں، تو ان کو پتہ ہے، ان کو جو ہے موجودہ حالات کا بھی پتہ ہے کہاں پر کیا ہو رہا ہے. تو یہ ساری باتیں وہ قرآن میں جو ہے ڈال کر لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ سب باتیں قرآن میں ہیں، حالانکہ یہ سب باتیں قرآن میں نہیں ہیں، یہ مودودی صاحب کی اپنی ان کے دماغ کی اختراع ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کل اس آیت کو دوبارہ پھر جو ہے دیکھیں گے اس پر، اور جو چیز جو ہے تشنا رہ گئی ہے اس پر ہم پھر سے کلام کریں گے. تو آپ اس کا ہندی بتا دیجیے لوگوں کو، اس آیت میں کیا کہا گیا ہے. جی سر. تم پر مردار حرام اوید کر دیا گیا ہے تتھا بہتا ہوا رکت سور کا مانس جس پر اللہ سے انیہ کا نام پکارا گیا ہو، جو شواس رود اور آگھات کے کارن گر کر اور دوسرے کے سنگ مارنے سے مرا ہو، جسے ہنسک پشو نے کھا لیا ہو، پرنتو اس میں سے جسے تم ودھ ذبح کرو، جسے تھان پر ودھ کیا گیا ہو، اور یہ کہ پانسے دوارا اپنا بھاگ نکالو، یہ سب آدیش النگھن کی کاریہ ہے. آج کافر تمہارے دھرم سے نراش ہو گئے ہیں، اتہ ان سے نہ ڈرو، مجھی سے ڈرو. آج میں نے تمہارا دھرم تمہارے لیے پریپورن کر دیا تتھا تم پر اپنا پرسکار پورا کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو دھرم سوروپ سویکار کر لیا ہے. پھر جو بھوک سے آتر ہو جائے جبکہ اس کا جھکاؤ پاپ کے لیے نہ ہو، پران رکشا کے لیے کھا لے، تو نشچے اللہ اتی کشماشیل اور دیاوان ہے. کیا بات ہے یار. ہاں ویسے ان کی بھاشا بڑی اچھی ہے یار، جو سننے میں اچھا لگتا ہے. ہاں جی سننے میں اچھا جی لگتا ہے. جی 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 جی. جو فٹ جی. نوٹ میں لکھے ہوں گے کیا لکھ رہے ہیں. ہاں یہ فٹ نوٹ میں لکھے انہوں نے، مردار سے ابھیپرائے وہ پشو ہے جسے دھرم کے نیامانوسار ودھ ذبح نہ کیا گیا ہو. اچھا، اور دو میں لکھتے ہیں ارتھات جیوت مل جائے اور اسے نیامانوسار ودھ ذبح کر دو. اچھا، اچھا اور تین ٹھیک فٹ نوٹ میں کہتے ہیں ارتھات اس سے کہ تم پھر سے مورتیوں کے پجاری ہو جاؤ گے. اچھا، مورتیوں کے پجاری ہو جاؤ گے. اچھا اچھا، یہ کچھ فٹ نوٹس ہے، یہ فٹ نوٹ بولو سپر چیٹ ہے یہ. اس میں جی ہمارے دیش ہت سروپری جی کہتے ہیں سچوالا جی یوٹیوب فیملی کو نمستے. جی دیشت جی بہت نمستے. دھنیہ واد آپ کا. ضیاء الرحمان صاحب کا $4 کا سپر سٹیکر ہے. ضیاء الرحمان جی بہت شکریہ، تھینک یو سر. آئی ایم جی کا $5 کا سپر چیٹ ہے. آدرنیہ سچوالا جی اور پیارے عبدالحمید بھائی پرنام. جی جیتے آئی ایم رہیے جی بہن. نمستے. نمستے. تو سچوالا جی اب پھر سے آدھے گھنٹے بعد ہم لائیو اسٹریم میں جی جڑیں گے، ہاں. تب تک جی کے ہاں لیے آدھے گھنٹے بعد جو ہے. جی تو تب تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں. تو آپ لوگ بھی چائے اور بسکٹ ہمیشہ کی طرح. جی تو آدھے گھنٹے بعد ہم پھر ملتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ، دھنیہ واد. جڑتے ہیں آدھے گھنٹے.